سے کہا عمر کی شان بیان کرو، تو جبریل نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، عمر کی شان بیان کرنے کے لیے عمر نوح ہونی چاہیے۔ سنامہ والوں، المجاہد مسجد والوں، قیامت کے دن سب سے پہلے میرا اللہ عمر سے خود مصافحہ کرے گا اور ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ ادھر بیٹھ جاؤ خان صاحب بچے۔ ایک ہوتا ہے محدث، زیر کے ایک ہوتا ہے محدث۔ محدث اس کو کہتے ہیں جو حدیث نقل کرتا ہے، اور محدث اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ اپنا کلام خود القاء کرتا ہے۔ مولانا آصف صاحب یہی وجہ ہے کہ 22 مقامات قرآن میں ایسے ہیں عمر فرش سے بولتا ہے، اللہ عرش سے قرآن بنا دیتا ہے۔ سارے صحابہ مرید بن کر آئے، اور عمر جو ہے یہ میرے محبوب کا مراد بن کر آیا، یہ مراد مصطفیٰ بھی بن کر آیا ہے، عطائے خدا بن کر بھی آیا ہے۔ سب کو اسلام کی ضرورت، اسلام کو عمر کی ضرورت۔ باپ مر جائے بچے روتے ہیں، بیٹی، ماں مر جائے بیٹی روتی ہے، بھائی مر جائے بھائی روتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب عمر اس دنیا سے رخصت ہوگا تو قیامت تک اسلام روتا رہے گا، اسلام یتیم ہو جائے گا۔ 45 آدمی کلمہ پڑھ چکے تھے، کتنے؟ ابھی تک بیت اللہ کا دروازہ بند تھا۔ صبح کا وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نورانی ہاتھوں کو اٹھا لیا اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ یا اللہ مکہ کے اندر 2 چودھری ہیں، 2 نواب ہیں، 2 سردار ہیں، اسلام کی عزت کے لیے ایک میری جھولی کے اندر ڈال دے۔ آواز آتی ہے میرا پیغمبر، مانگنا تمہارا کام ہے، انتخاب کر دینا میرا کام ہے۔ محبوب خدا کی رحمت کے ہر طرف نظارے ہوتے ہیں، محبوب خدا کی رحمت کے ہر طرف نظارے ہوتے ہیں، کونین ادھر ہو جاتی ہے جس طرف اشارے ہوتے ہیں۔ ابو جہل نہیں آئے گا، کیوں؟ وہ مردہ ہے، وہ افسردہ ہے، وہ لعین ہے، وہ بے دین ہے، وہ دنیا کا کتا ہے، وہ دین کا دشمن ہے۔ ابو جہل نہیں آئے گا، میں اس کو بدر کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے بچوں سے مرواؤں گا، کنویں کے اندر گرواؤں گا، اوپر سے پتھر برساؤں گا، پھر اس کی قبر کا نام و نشان بھی مٹواؤں گا، اور قیامت کی صبح تک اس کے گلے کے اندر لعنت کا توق ڈالوں گا۔ اب توجہ، عمر آئے گا، کیوں آئے گا؟ عمر کو لاؤں گا، سبحان اللہ، اللہ اپنے نبی سے کہے عمر کو لاؤں گا، نعرہ تکبیر لگواؤں
छोटी मस्जिदें, 900 बड़ी मसाजिद उसके दौरे हुकूमत में बनवाऊंगा। फिर दुनिया से जाते हुए 2 चीजें मांगेगा, या अल्लाह मुझे शहादत दे दे, शहादत भी मदीना शहर की दे दे। अल्लाह फरमाते हैं वो 2 चीजें मांगेगा, मैं 4 अता करूंगा, मैं मदीना भी दूंगा, शहादत भी दूंगा, मुसल्ला रसूल भी दूंगा, और क़यामत की सुबह तक उसकी कब्र भी मोहम्मद के रोज़े में बनाऊंगा। मदीना की फिजाएं मुझको याद आती है, फिजा मुझको मदीना की, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। मदीना, मैं मदीना दूंगा क्यों? एक हिंदू कहता है, कौन? हिंदू कहता है ये अर्ज़ मुक़द्दस है, तैबा की ज़मीन है, जन्नत भी यहीं है, वारिस जन्नत भी यहीं है। आवाज नहीं आई? दुनिया का अकीदा भी है, मौलाना आसिफ अजीज साहब, दुनिया, हिंदू कहता है दुनिया का अकीदा भी है और और जिसने ना किया गुंबद खजरा का नजारा, वो आँख हकीकत में कोई आँख नहीं है। या अल्लाह मैं 2 चीजें मांगता हूँ, अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें 4 अता करूंगा। अब आना देखो किस तरह आ रहा है, ईमान किस तरह कबूल करता है। अबू जहल ने मीटिंग बुला ली, 100 ऊंट दूंगा जो हुजूर की गर्दन उतार के लाएगा। वो इधर मंसूबा बना रहा है, इधर फजर में दुआ हो रही है, इधर बर्बादी की है, उधर आबादी की है, इधर तखरीब का ही है, उधर तामीर हो रही है, इधर अमन का है, उधर बदअमनी के प्रोग्राम बना। एक रहमानी प्रोग्राम है, एक शैतानी प्रोग्राम है। अल्लाह फरमाते हैं मेरा प्रोग्राम गालिब आएगा। कहो बेशक। क्यों? वल्लाह, पढ़ो मेरे साथ, वल्लाह गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नास ला यालमून। चाहता है कि बच्चा ज़िबा हो जाए, अमर किसका गालिब है? इस्माइल चाहता है ज़िबा हो जाऊं, अमर किसका गालिब है? यूसुफ के भाई चाहते हैं कुएं में डालो ये खत्म हो जाएगा, अल्लाह फरमाते हैं अमर मेरा गालिब आएगा। तुम कुएं में डाल रहे हो, मैं इसको मिस्र के तख्त पे बिठा दूंगा। अमर मेरा गालिब है। लोग कहते हैं मौलवियों को खत्म कर दो, अल्लाह कहते हैं मैं 11 जमातों का अमीर ही मौलवी को बना दूंगा। तेरे बाबा सदके जाओ, बापे दी नमज फड़की हुई, थोड़ी थोड़ी कर, थोड़ी जी बात, थोड़ी थोड़ी कटा दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, दुआ पहरा देती हुई आ रही है। घर से चला है उमर तलवार लेकर। क्या लेकर? तलवार लेकर। आज मैं किस्सा ही खत्म कर दूंगा। आवाज आती है जरा होश से चलो, आज तुम्हारा ही किस्सा खत्म हो जाएगा।
آواز نہیں آئی؟ آج تمہارا ہی قصہ ختم ہو جائے گا۔ راستے کے اندر حضرت نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ عمر خیر تو ہے، کدھر جا رہا ہے؟ عمر کہنے لگے میں آج ارید ان اقتل محمد، استغفر اللہ، میں حضور کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے نکھیڑے کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے بیوی سن لے خامد کی نہیں، خامد سن لے بیوی۔ آج میں قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ حضرت نعیم بن عبداللہ کہنے لگے او عمر ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنی ہمشیرہ کے گھر کا جائزہ لے لو۔ تیری ہمشیرہ کا گھر بھی حضور کے مدرسے کی شاخ بن چکی ہے۔ یہ جتنی کوشش کرتے ہیں ہر روز ایک نئی مسجد بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جتنی کوشش کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کو دبا لو، ہر روز نئے نئے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ توجہ میری طرف ذرا، ادھر جاؤ بہن کے گھر، اردو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اینا نہیں کر رہے ہیں میری جماعت آئی بیٹھی ہے، انہوں نے تو نام بھی دو گلا کر رہا پنجابی سے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں قرآن دی آواز آ رہی ہے، بہن پڑھ رہی ہے، بہنوں ہی پڑھا رہے ہیں۔ کون ہے بھائی دور دروازے تے؟ میں عمر ہمشیرہ اپنے خامد نو کہنے لگی تسی ایک پاسے ہو جاؤ، میرا بگڑیا ہویا بھائی میرے دروازے تے آ گیا ہے، کتے تہاڈی بے ادبی نہ کرے، گستاخی نہ کرے۔ اج جس انداز وچ گل کرے گا میں بھی اج اسی انداز وچ دے نال گل کراں گے۔ عمر دی بہن فاطمہ دوڑی، حاجی رفیق صاحب پوری تقریر کا بولا، عمر کی بہن دوڑی، اس نے دوڑ کر اپنے بھائی کے لیے دروازہ کھولا، بہن نے عمر کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، اللہ نے عمر کے لیے ایمان کا دروازہ کھولا، ایمان کا دروازہ کھول دیا، اندر داخل ہو گئے۔ طاہر صاحب میرے والے جب اندر داخل ہو گئے کہنے لگے بہن میں سنے تو کلمہ پڑھ لے۔ ہاں جی، تو اجازت بھی نہیں لی۔ بہن کہنے لگی بھائی عمر، جب کسی کے ذہن میں عشق حقیقی کا شعور پیدا ہو جائے، جب قریب المرگ مریض کو مسیحا مل جائے، جب متلاشی کو منزل مل جائے، جب بھٹکے ہوئے کو رہبر مل جائے، پھر اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن مجید کی آیات کو سن کر حسین و جمیل پیغمبر کا چہرہ دیکھ کر ایمان لانا اگر جرم ہے، میں اس جرم کا 1000 مرتبہ اقرار کرتی ہوں، جو کرنا ہے کر لے۔ عمر جلالی تھا، عمر غصے والا تھا، اس نے بہن کو مارنا شروع کر دیا، بہن زمین پہ گر گئی، اوپر سے مارا، خون کا فوارہ نکلا، نیچے پڑی ہوئی کہنے لگی او عمر ہوش کے اندر آ، تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جس ماں کی چھاتی سے تو نے دودھ پیا اسی ماں کی چھاتی سے میں نے دودھ پیا، اگر تو کفر کی یاری نہیں چھوڑتا میں محمد کی تابع داری نہیں چھوڑتی، اگر تمہیں سرداری پہ ناز ہے مجھے حضور کی تابع داری پہ ناز ہے۔ عمر ہوش کے اندر آ، یہ جسم تیرے حوالے، دل مصطفیٰ کے حوالے، اس جسم سے خون نکل سکتا ہے، نور ایمان نہیں نکل سکتا۔ عمر ہوش کے اندر آ، تمہیں ابو جہل کی فوجوں پہ ناز ہے، مجھے محمد کی موجوں پہ ناز ہے۔ دیکھو ایمان کتنا پکا ہے، ایمان جاؤ جو کرنا ہے کر لو، نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ چمن کا بابا سلطان بہو سمجھ لے گا، این عشق دی باہ ڈاندا بالن تے عاشق بے سکین دے ہو، گھت کے جان جگر وچ آرا تے وانگ کباب تلین دے ہو، سر گردان پھرن ہر
کردا پیندے ہوئے ہزاراں عاشق باؤ پر عشق نصیب کہندے میرا خیال سمجھ نہیں آیا سبحان اللہ نہیں جاؤ بھائی جان جو کرنا ہے کر لو کوئی ڈر نہیں وقت کا امریکہ تھا ابو جہل اس وقت جاؤ جو کرنا ہے کر لو لے اپنے سردار کو بھی لیا تو بھی بڑا جلالی ہے میں بھی تو تیری بہن ہوں نا جس کا تو خون ہے میں بھی تو اسی کا خون ہوں سبحان اللہ کہو میں مشن سے نہیں ہٹ سکتی میں اپنے منشور سے نہیں ہٹ سکتی بھائی جان جتنی تیری جفائیں بڑھتی جائیں گی میرے سینے کے اندر اتنی محمد کی وفائیں بڑھتی جائیں گی سردی آ جائے ہمیں سردی بڑی لگتی ہے پھر جمعے فیل ہو جاتے ہیں گرمی آ جائے آئے گرمی ان سے پوچھو جنہوں نے قرآن آپ تک پہنچایا سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64 صوبوں کا سربراہ تھا 4 صوبیاں نہیں 64 صوبوں کا سربراہ اور حاجی رفیق صاحب اعلان کر رہا ہے 64 صوبوں کے سنارے جانتے ہو رات کو دکانیں کھلی چھوڑ کر آئے یا حضرت کیوں فرمایا امیر معاویہ دیکھنا چاہتا ہے اس کے دور حکومت میں وہ ماں نے کون سا بچہ جنا ہے جو چوری کر کے دکھائے گا آواز کیوں نہیں نکلتی بہن ام حبیبہ ہے حضور کی بیوی ہے امت کی ماں ہے قلم یہاں رکھا ہوا ہے امیر معاویہ نے اور حضور نے فرمایا ام حبیبہ تمہیں مبارک ہو میری اور امیر معاویہ کی ملاقات جنت کے دروازے پر ہوگی ایمان بھی تو کوئی چیز ہے اس کو گھٹیا چیز نہ سمجھو اس کے لیے بڑی قربانی دی ہے صحابہ نے دیکھو ایک منٹ بات سنو ام حبیبہ یہ امیر معاویہ کی بہن ہے ہماری کیا لگتی ہے ابا جان ملنے کے لیے آئے بستر بچھا ہوا تھا 4 بھائی پر بستر اٹھا دیا 4 بھائی ننگی ہو گئی ابا کھڑا ہے تو 5 منٹ گزر گئے بستر لیا بھی نہیں آیا پرانا بھی نہیں آیا وہ بھی اٹھا لیا مسئلہ سمجھ گیا تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا پتر بیٹا باپ جب گھر میں آتا ہے بیٹیاں نئی چادریں نئے بسترے بچھاتی ہیں تو نے پہلا بھی بسترا اٹھا لیا نیا بھی کوئی نہیں بچھایا جواب ام حبیبہ کہنے لگی ابا جان تو ناپاک ہے نبی کا بستر پاک ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو ناپاک ہے نبی کا بستر پاک ہے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں نبی کے پاک بستر پر ناپاک باپ کو بٹھا دوں ناپاک باپ نہیں بیٹھ سکتا میری غیرت گوارا نہیں کرتی صحابہ پہ تبرہ کرنے والوں اگر ابو بکر و عمر ناپاک ہوتے تو روزے میں کیوں سو گئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے نہیں مزہ نہیں آتا ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے یبعث اللہ تعالی معاویہ وعلیہ رضا من نور الایمان حضور نے فرمایا امیر معاویہ جب قبرستان سے اٹھ کر اللہ کی طرف جا رہا ہوگا اس کے اوپر نور ایمان کی چادر ہوگی تاکہ تنقید کرنے والے دیکھ لیں کہ معاویہ کس شان کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہا ہے مولانا ناصر صاحب آپ کے لیے حضرت
کریں، آپ کے لیے مولانا الیاس، مولانا یوسف تبلیغی جماعت والے دعا کریں، آپ کے لیے پیران پیر دعا کریں، آپ کے لیے علی حجویری دعا کریں. آپ کہتے ہیں میں بڑے مقدر والا معاویہ وہ صحابی ہے جس کے لیے دن رات میرے محمد نے دعائیں کی ہیں. قبر خالی نہ کر، آخرت برباد نہ کر. ایک اور میں حاجی رفیق سے بات کر رہا ہوں. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. بات بڑی نظریاتی ہے، ذرا توجہ سے سنیں. زلیخا نے ساتوں دروازے بند کر دیے، تالے لگا کر چابی جیب میں ڈال دی. ٹھیک ہے، اب کیا کر رہے ہیں؟ تالے لگا کر یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی یہ مرصع گھر، یہ مزین وجود، یہ بناؤ سنگار، یہ تجمل، یہ تبرج آپ ہی کے لیے ہے، ادھر ادھر کیا دیکھتے ہو؟ وقالت حیت لک یوسف، میرے بل تک. یہ سب کچھ تو تیرے لیے، ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے؟ حاجی صاحب اب یوسف کو پتا چلا کہ یہ ڈورے ڈال رہے ہیں، اب یہ پتا چلا کہ میری عزت لوٹنے کے لیے تو درپے ہو چکی ہے. اب اس نے ایک ہی کلمہ کہا، شیطانی سارے جال توڑ کے رکھ دیے. جب اس نے کہا ہئی طلب، یوسف کہنے لگے قال معاذ اللہ، یا اللہ تیری پناہ. اللہ فرماتی ہے میرا پیغمبر دروازے تک دوڑنا تیرا کام ہے، ساتوں تالے توڑ دینا میرا کام ہے. آواز نہیں آئی؟ اب یوسف جب دوڑا ہے نا تو وہ مستعد ہو گئی، اس سے جاگی میری دعوت کو کیوں ٹھکرایا؟ امراۃ العزیز بیگم سی آخر مصر کے بادشاہ کے بچے کو اٹھا کے بیٹھ جو اس سے جاگی. تبلیغی جماعت والے بھی سوچا ہے مجھے دیکھو چلے واسطے جا رہے ہیں. صحیح ہو کے بیٹھو خان صاحب، او خان صاحب صحیح ہو کے بیٹھو، چوکڑی مارو. بیچارے تھکے ہوندے نے، کی کریے؟ ویسے اندروں بڑے چست ہوندے نے، سبحان اللہ، بندہ کٹ کے لے جاندے نے، سبحان اللہ. ادھر دیکھو مشتعل ہو گئی. میرا جملہ یاد رکھنا، اس سے چاہے کتنا اس سے چاہیے. جس طرح مکے والے نے عثمان غنی سے کہا تھا تیرے یار کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آگے ہے تو کر لے. اس نے کہا یار کے بغیر میں عمرہ بھی نہیں کرتا. ان کو بھی غصہ چڑھا، عثمان غنی کو گرفتار کر لیا. جب یوسف نے دعوت کو ٹھکرایا تو اس کو بھی غصہ چڑھا. اب یوسف دوڑتا ہے، آگے دوڑا، ایک دروازہ دوسرا دروازہ، اس نے پیچھے سے کرتا پکڑ لیا کہ اب پکڑا گیا، اب میری گرفت کے اندر آ گیا. یوسف دوڑتا گیا، ساتواں دروازہ آیا، وہ تالا بھی ٹوٹ گیا. کرتے کی دھجیاں زلیخا کے ہاتھ میں تھی اور یوسف اللہ کے ہاتھ میں تھا. اب میں کہہ دوں ایک جملہ، آپ نظریاتی ہیں، میں مکھن نکالنے لگا ہوں. جس کرتے کو زلیخا کا ہاتھ لگا تھا اللہ نے نبوت کے جسم سے بھی الگ کر دیا. اگر ابو بکر و عمر برے ہوتے تو آج تک بستر لگا کے کیوں سوئے ہوئے ہوتے ہیں؟ وقال ربكم، اچھا یہ ایک اور بات کر دو. اس نے کہا میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا بھائی ہوں. اس نے کہا بھائی جان میں بھائی چھوڑ سکتی ہوں، سچائی نہیں چھوڑ سکتی. ایک اخوت کا رشتہ ہے، ایک نبوت کا رشتہ ہے. میں اخوت کا رشتہ چھوڑ سکتی ہوں، نبوت کا رشتہ نہیں. اسی میں ذرا پکے ہو جاؤ، آخر مرنا ہے، قبر چ جانا ہے.
تسی پتہ نہیں کی چھڑ دے. ابراہیم علیہ السلام دی عادت مبارکہ کھانا نہیں کھاندے جب تک مہمان نہیں آ جاتا. تسی مینوں مہمان نہ بنانا، بولو تے صحیح سبحان اللہ. ساڈے لیے حاجی رفیق ہی کافی ہے. سبحان. میں بھی رفیق تے بھی رفیق. سبحان اللہ. بڑی مہمان نوازی کی. رات 12 بجے میں جلسے کے بعد آیا، خوب ماشاءاللہ مہمان نوازی کیا جی. اس طرح لگتا سی جی اور ریاست نہیں تھی جی میں 5 سٹار ہوٹل اور صبح ناشتے میں اس طرح لگتا تھا جس طرح شاہ فہد کا ناشتہ ہے. سبحان اللہ. زرداری کا نہیں میں کہہ رہے، میں فہد کا کہہ رہے. سبحان اللہ. اللہ جزائے خیر دے کہو آمین. کچھ دین کی ہدایت کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ دین کی حمایت کرنے والے ہوتے ہیں. یہ جوڑی رلے، کچھ نکلتے ہیں کچھ نصرت کرتے ہیں، تو پھر دین کا کام چلتا ہے. اللہ سلامت رکھے کہو. ابراہیم علیہ السلام 1:30 بجے جمعہ ہوتا ہے نہیں، میں 2 بھی نہیں بجاؤں گا، میں جلدی ختم. میں تھوڑی دیر میں ریاض کروں گا انشاءاللہ. میں ریاضی آدمی ہوں. سبحان اللہ کہو. لیکن پر مغز گفتگو کروں گا انشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں کھاندے جس وقت تک مہمان کچھ بولو تے اپنا اس وقت تک نہیں کھاندے جب تک چلا نہ جائے. تھوڑا فرق ہے. 2 دن گزر گئے، باہر چلے گئے، مہمان نہیں ملیا. بابا ملیا، بابا عمر رسیدہ، کمر کمیدہ، ہتھاں تے راشاں، پیر بھی کمرے میں لاٹھی دے سہارے چل رہے ہیں. کول جا کے کہنے لگے بابا کھانا کھاؤ گے؟ واللہ لگا تیری مہربانی کھانا کھلا دے. لاٹھی پکڑی، ہولی ہولی لے آندا، دسترخوان تے بٹھایا. پانی آ گیا، بابا جی ہاتھ بھی دھو لو تے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لو. کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ. بسم اللہ یہ پڑھ. رحمان کون ہوتا ہے؟ رحیم کون ہوتا ہے؟ میں تو آپ کو پوچھنے والا ہوں. تو مجھے کہتے ہیں رحمان کا نام لے، رحیم کا نام لے. میں تو آپ کو پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ لو جی میں ایک جملہ کہہ دوں شاید تھوڑے دل وچ اتر جائے. ابراہیم علیہ السلام کو غصہ چڑھا، فرمایا نکل جاؤ، اگر میرے رب کا نام نہیں لیتے تو نکلو، اٹھو دسترخوان سے. انہوں نے کہا میں جا رہا، میں عقیدہ نہیں بیچنا. نہیں سمجھ آئی تو میں کیا سی نا تو سمجھ نہیں آئی. 2 روٹیوں کے لیے میرا عقیدہ لینا چاہتا ہے؟ میں عقیدہ نہیں بیچتا. اٹھا دے دسترخوان، اسی سارا کچھ ہی بیچے ہونے. نہیں سمجھ آئی. ہوتا سی عاشق رسول بھی ہیں، عاشق صحابہ بھی ہیں، سارا کچھ دیتی بیٹھے. میرے 2 روٹیاں کھلا کر میرا عقیدہ خراب کرنا چاہتا ہے؟ میں نہیں عقیدہ چھوڑتا. اٹھا دے مجھے دسترخوان سے. نکل جاؤ بابا جی. اٹھا دیا اور جا رہے ہیں. اللہ نے جبریل کو کیا اوے خلیل ہے، خلیل ہے، 400 سال دی عمر میں ناشتہ بند نہیں کیتا، تو اج انہوں کھانا ہی بند کر دیا. آواز آئی تیرے لیے تے بند کیتا، تیرے لیے تے غصے چ ہے، تیرے لیے تے اٹھائے ہیں، تے تو ہی ناراض ہو گئے. فرمایا جاؤ بابا جی کو منا کے لاؤ. سبحان اللہ. بابا کو منایا، ہاتھ جوڑے، لاٹھی پکڑی، موڈے تے ہاتھ رکھیا. بابا جی آ جاؤ کھانا کھا لو، آ جاؤ کھانا. ہونے کا پہلے تے مارن تک جانتا سی، دسترخوان سے اٹھا دیا. ہن منتا کرتا اصل گل دس چکے. انہیں کہا دسا بھی تیری وجہ نال میرا بھی ناراض ہو گیا. انہیں کہا پھر میں ہی بدبخت سی جڑا 400 سال تک انہوں بھلائی رکھیا. کھانا بعد میں کھلانا، پہلے کلمہ پڑھا دے. عقیدہ مضبوط کرو. حضور آخری نبی ہے، صحابہ میں یار حق ہیں. کسی صحابی کی تنقید
سفید نظر آتے ہیں، اینک دے شیشے دا رنگ سبز ہوئے تے بندے سبز نظر آتے ہیں، اینک دے شیشے دا رنگ لال ہوئے تے بندے جی اینک دے شیشے دا رنگ ہی کالا ہو اندروں بھی کالا تے باہروں بھی کالا مزہ نہیں آ رہا مزہ نہیں آ رہا سر کچھ ہی بولو سبحان اللہ بولو اور میں حاجی رفیق صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں عقیدہ پکی روٹی پہ نہیں بنتا عقیدہ بابے جمعرات کے بابے کے خواب پہ نہیں بنتا عقیدہ مسیح اور دوڑوں کے اوپر نہیں بنتا عقیدہ یا اللہ کے قرآن پہ بنتا ہے یا محمد کے فرمان پہ بنتا ہے آواز نہیں آئی بس زیادہ دیر نہیں میں نے لگانی مولانا آصف صاحب یہ تسی کرنا سارا کام ہے بیٹھ جا بھی چھوٹے بیٹھ جا میرے بل میں کوئی گل نہیں میری آواز جائے گی سبحان اللہ جس وقت عمر نے کیا میں تیرا بھائی ہوں نے کیا میں بھائی چھڑ سکتی ہیں سچائی بولو آواز نہیں آئی بھائی جان میرے کول دو چیزاں نے کتنی دو بھائی جان میرے کول دو چیزاں نے ایک سر ایک دل سر میں اونوں دے دیتا ہے دل مصطفیٰ نو دے دیتا بھائی جان میں کی کرا میں مجبور ہاں دو اکھاں دو نور حاجی رفیق صاحب دو اکھاں دو نور ایک خدا ایک رسول پکار خدا دی رہ گی یاری مصطفیٰ دی رہ گی چمن کا رنگ گو تو نے سراسر خزاں بدلا میرے بس دیکھ درو چمن کا رنگ گو تو نے سراسر خزاں بدلا نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا ٹھیک ہے مہنگائی بہت ہے لیکن اتنی تو نہیں کہ تھوڑی سبحان اللہ بھی نہیں کھڑی ہے فاطمہ عورت ہے نا میرے مطلب کو ہوتا ہے طیب صاحب کھڑی ہے جاؤ جو کچھ کرنا ہے کر لو اس نے کہا موقف سے باز آ جا اب بھی وقت ہے پلٹ اس نے کہا بھائی جان کوئی جنت کو دیکھ کر بھی پلٹتا ہے یاری مصطفیٰ دی رہ گی جو کرنا ہے کر لا میرے بل بہتر ہو تسی ٹائم تھوڑا ہے ہاں جو کرنا ہے کر لا اس لیے آخر ویکھیا بہن بڑی استقامت والی بڑی مضبوط ہے اے اپنا عقیدہ نہیں چھڑ دی گئی ہوئے نہ تے میں بھی ذرا نرم ہو جاواں اس استقلال دی وجہ نال اللہ نے قرآن دی برکت نال عمر نو زیر کر دیتا سبحان اللہ حضور کو وفد آیا سی نا کی کیا سی عورت لے لو دولت لے لو کوٹھی لے لو بغیر الیکشن تو ساری زندگی لئے صدر بن جاؤ نہیں سمجھ مکہ دی حسین و جمیل عورت لے لو کوٹھی بنا دینے ہیں ہاں سرداری لے لو آپ نے کی فرمایا مکہ آلے ہو تسی ایک ہاتھے چاند لیا کے رکھ دوسرے دے سورج لا کے رکھ دو ایک کر نہیں سکتے تسی اگر ایک کام بھی تسی کر گزرو سورج چند اپنا رستے تو ہٹ سکتا ہے میں اللہ دے دیتے ہوئے رستے تو ہٹ نہیں سکتا کٹ سکتا چاچا جی کہنے لگے بیٹا سارا مکہ مخالف ہے تو مولانا جوہر بول کے کہنے لگے تو کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی مخالف عقیدہ تو کیا ڈر ہے جو ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا تیرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا
میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. بزرگوں اتنے تشریف رکھو، بزرگوں اتنے. اگلی سیٹ پر آنا تو 12 بجے آیا کرو. سبحان اللہ کہو. آخر کہنے لگے میں نے قرآن سنا. کی سنا؟ میں تو لمبی چوڑی گل نہیں کرنا چاہتا. قرآن پڑھیا کرو، روزانہ پڑھیا کرو، تھوڑا پڑھیا کرو، پڑھیا کرو. تسی کہو جی روزانہ پڑھنا تو بڑا مشکل ہے. شوگر دے 2 ٹیکے روزانہ نہیں لینا، شوگر دی دوائی نہیں کھانا، چاہ روزانہ نہیں پیندا، روٹی 2 ٹائم نہیں کھانا، کپڑا نہیں بدلتا، غسل نہیں کرتا، دفتر میں روزانہ نہیں جاتے تو روزانہ قرآن بھی پڑھ لیا کرو. تھوڑا پڑھو، کوئی بات نہیں، زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. ہندو پڑھے گا، سکھ پڑھے گا، مسلمان نہیں پڑھے گا. روزانہ پڑھو. اور میں ایک جملہ اور کہتا ہوں حاجی رفیق صاحب، یہ مجمع میں جتنے آدمی بیٹھے ہیں جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے وہ نیت کر لیں کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی آیات، چھوٹی چھوٹی سورتیں قرآن کی یاد کرنی ہیں. 10 یا 20 جیسے تبلیغ والے یاد کراتے ہیں. ابھی آپ نے 2 سورتیں یاد کی تھی، موت آ گئی. قیامت والے دن اللہ حافظ قرآن کی صف میں کھڑا کر. پڑھے لکھے حضرات توجہ کریں. المنجد ایک کتاب ہے لغات کی، لغت کی کتاب ہے المنجد. کیا نام ہے؟ المنجد. لکھنے والا عیسائی ہے، لکھنے والا عیسائی ہے، لیکن مکمل قرآن کا حافظ ہے. اگر اس نے قیامت کے دن اس کا ایسا کر دیا میں تو عیسائی تھا تو پورا قرآن حفظ کر دیا، یہ کلمہ پڑھتے تھے، یہ 10 سورتیں بھی نہیں یاد کر سکتے. نیت کرو ہم نے یاد کرنا ہے. کہو انشاءاللہ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سورہ یاسین والقرآن إِنَّكَ لَمِنَ آیتیں یاد کرو. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ کرو، یا چھوٹی چھوٹی آیتیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شاگرد نے جدوں قرآن سنایا انقلاب آ گیا، اسلام پہ شباب آ گیا، خدا کا انتخاب آ گیا، انتخاب لا جواب آ گیا. کہنے لگے بہن مینوں لے چل. کتنے لے چلنا؟ ہونے جا اوتھے ہی لے چل جتھے جبریل بھی 2 زانو ہو کے بیٹھتا ہے. مجھے اس کے دربار میں لے چلو جس کا چہرہ ایمان کی حالت پہ دیکھو جنت واضح ہو جاتی ہے. بہن مجھے اس کے دربار میں لے چلو جس کے دربار کے اندر پہنچنے کے بعد انسان جو ہے اس کی رفعتیں آسمانوں سے بلند ہو جاتی ہیں. بہن مجھے اس کے دربار میں لے چل جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. لے چل میں نو. بہن لے کے آ رہی ہے. ایدن یہ بھی تو پہنا سی گیا نا. لے کے آ رہی ہے. 3 دن پہلا حمزہ نے کلمہ پڑھے ایسے 45 دن پہلے ہی پڑھی بیٹھے سے. وہ بوئے لاندہ پہ عمر آ رہے ہیں، تلوار بھی گو رہے ہیں، بوئے بند کر دو. امیر حمزہ کہنے لگے پھر میرا آنا کہا ہے. ٹائم تھوڑا ورنہ میں شعر بھی سنایا. کہا حمزہ نے لاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو، اسے اندر بلاؤ جس طرح آتا ہے آنے دو. ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے. اگر نیت نہیں اچھی، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا. آنے دو جس رنگ میں آتا ہے. اگر ادب کرے گا اس کو ہم نمونہ مصطفیٰ دکھائیں گے، بڑے احترام سے بٹھائیں گے. اور اگر غلط نیت سے آیا تو میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا. جب جلال کے اندر آیا حمزہ، حضور کے کانوں تک آواز پہنچی. آپ نے فرمایا مالک یا حمزہ، حمزہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنے جلال میں آ گئے ہو. عرض کیا حضور عمر آ رہا ہے، بلا
توجہ ہے میرے بات؟ یہ سارا میزبان سی، سبحان اللہ کہو ذرا۔ جس وقت آئے میرے بل دیکھو ذرا، آئے ڈیڑھے ہو گئے، حضور نے کرتا پکڑے، کیسے آئے؟ کہنے کا قتل کرنے کے لیے تھا، وہ خود قتل ہو گیا۔ تو کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ارادہ کلمہ پڑھنے کا۔ بس جب اس کی زبان سے نکلنا کہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، بے ساختہ حضور کی زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ جتنے صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر۔ لکھا ہے کہ اتنی بلند آواز سے اللہ کا نام لیا گیا کہ مکہ کی پہاڑیاں بھی گونج اٹھی گئے۔ سنت حضور ادا ہو جائے، سنت ادا ہو جائے۔ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی، کیوں؟ حضور مدینے گئے تو مدینے والے راضی تھے۔ فوراً جبریل آ گیا، یا رسول اللہ عمر کے آنے پر آپ بھی اور یہ صحابہ بھی راضی ہو رہے ہیں، میں عرش سے آیا ہوں، عرش والے فرشتے بھی اس کے ایمان لانے پہ راضی ہو رہے ہیں۔ نماز کتنے ہے؟ کہتے ہیں جنا، ان کے اتھے پڑھ دیں، ان کے جی میرے آنے تو بعد بھی اتھے پڑھنی، پھر توڑا منگنا کہتا تو دینا کہتا۔ میں حاجی رفیق نو کہا کہ میں نے 100 روپیہ دے دے، اول تو میں نے منگنا ہی چاہیے، جی میں منگ لیا تو انہوں نے کھوٹا دیتا، انہوں نے دینا کہتا، میرا لینا کہتا، پھر میرا آنا کہتا، جی اتھے ہی نمازہ پڑھنی ہے سر، تو پھر فجر ویلے اللہ کو کیوں منگے آجے میں؟ آواز نہیں آئی ذرا؟ آج نماز باہر ہوگی، جب اذان کی آواز آئی اللہ اکبر، سارے کافر آ گئے، اونچی اذان، عمر کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا اگے ہو آوے جنہیں عورتاں بیوہ کرانے، جنہوں نے بچے یتیم کرانے نے وہ آوے اگے، آج میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، محمد کو بیت اللہ میں داخل کروں گا اور تمہارا کرفیو آرڈر آج ختم کر کے دکھاؤں گا۔ اونچی بولو ذرا۔ نماز ہوئی اونچی، تلاوت ہوئی اونچی، اذان ہوئی، نماز دی اجازت، بیت اللہ کا دروازہ کھل گیا، پھر میں نو کہہ لین دیو محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایا صحابہ ہن۔ منٹ رہ گئے باقی میرے 5 کو ہوئے انشاءاللہ، بڑے سفی ہو نا، 1.5 گھنٹے حاجی رفیق قیمتی کڑی ہے ذرا، سبحان اللہ۔ چلو میں تھوڑی 5 منٹ اور لا دیں گے، ذرا توجہ میرے پر کرو، میرے پر کرو، میرے آن تے راضی ہو ناراض ہو؟ میرے آن تے راضی ہو ناراض ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے دسو جڑے ناراض نہیں، ابھی جی حاجی رفیق نے بھی کر دیتا۔ میں ایک جملہ آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں، جب عمر نے کلمہ پڑھا، خدا بھی خوش ہے، مصطفیٰ بھی خوش ہے، مرتضیٰ بھی خوش ہے، فرشتے بھی خوش ہیں، مسلمان بھی خوش ہے۔ انہوں نے ایک بڑا قیمتی جملہ سنا، ملا عمر کی حکومت تھی افغانستان میں، کہاں؟ کراچی سے ایک وفد چلا ہے، علماء، بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے عالم، وہ گیا وفد، ملا عمر سے ملا، اسامہ دے دو، یہ بڑے بڑے مفتی گئے تھے، اسامہ دے دو۔ ملا عمر کہنے لگا آپ مفتی ہیں، عالم ہیں، آپ فتویٰ دے دو کہ ایک مسلمان کافر کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ توڑی کی آواز نہیں نکلتی تھے، جڑا جملہ کہہ رہے ہوئے گا وہ کتنا جگرہ ہوئے گا۔ تم فتویٰ دے دو، 20-40 مولوی آئے بڑے بڑے، تم فتویٰ دے دو کہ ایک مسلمان کافر کے حوالے کیا جا سکتا ہے، میں حوالے کر دینا توڑے، سب دیا کر دینا جھک، آصف عزیز سب کی گردنیں جھک گئی، اور اس وفد کا جو سربراہ تھا حاجی رفیق صاحب، اس کی زبان سے نکلا سارے علماء کے ایمان کا اتنا وزن نہیں ہے جتنا اکیلے ملا عمر کے ایمان کا۔ تھوڑا جا اونچی کہو تو میں جلوہ کروں گا، پھر کہو سبحان اللہ۔
تکڑیاں کوئی نہیں، انہاں نوں ویکھنا ہے اکھاں توسوی دیاں دے، اکھاں تو شکور دیاں دے، اکھاں لاہوری دیاں دے، عطا اللہ شاہ بخاری دیاں دے۔ وہ کیوں تنقید کرتے ہیں؟ اور مسئلہ ہے امام اگر بھول جائے جڑے پیچھے کھڑے اللہ اکبر یہی لقمہ دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی ٹوٹیاں تے بیٹھا ہوا ہے ہلے وضو ہی کر رہا ہے وہ دے کننا چ آواز گئی کہ امام صاحب بھول گئے انہوں نے لقمہ دیتا ہے انہوں نے لے لیا نماز سارے دی ٹوٹ جائے۔ صحابہ پہ تنقید وہ کرے جو صحابہ کے دور کا ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ میرے وال ذرا محمد مصطفیٰ دا سارا سرمایہ جنہ دین خدا نو رنگ چلایا آمنا وصدقنا کیا فرمان نبوی تے جنہ سب کچھ خدا دینا تو لٹوایا جنہ سب کچھ خدا دینا تو لٹوایا صاحب غلط آدم حاجی رفیق میں آپ کی نظر کریں غلط آدم جڑے آدم رسول اللہ بے سایا غلط آدم جڑے آدم رسول اللہ بے سایا محمد مصطفیٰ دے نور دا سایا صحابہ آواز نہیں آ رہی محمد مصطفیٰ دے نور دا سایا صحابہ ہر بستی تے کریا وچ ہر بستی تے کریا وچ خدا دا دین پہنچایا ہر بستی تے کریا وچ خدا دا دین پہنچایا جنہاں لوگاں نبی دا نام چمکایا صحابہ مزہ نہیں ہے مزہ نہیں ہے ایک تے جڑے باہر سین وچ بیٹھے نے دو مزے لے رہے ہیں ایک تقریر دا مزہ ایک دھوپ دا مزہ سبحان اللہ ہر بستی تے افابے میرے سپرد کیتے ہیں نوجوان باہر بیٹھے ہیں تو اللہ دے یہ چنگے جڑے سردی برداشت کر رہے ہیں سبحان اللہ کا مزہ ہر بستی تے کریا خدا دا دین پہنچایا جنہ لوگاں نبی دا نام چمکایا جنہ لوگاں نبی دا نام چمکایا صحابہ ابو بکر و عمر دے نال ریساں ابو بکر و عمر دے نال ریساں کون کر سکدا ہے رسول اللہ جنہاں نوں کول سموایا صحابہ نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ اسلام پاکستان افواج پاکستان علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر رک جاؤ ایک منٹ کے لیے میں کوئی سائل نہیں ہوں میں مسکین نہیں ہوں کہ آپ کو تنگ کروں کہ آپ مجھے کچھ دے کر جائیں ہرگز نہیں اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل ہے اپنے مال سے خود زکوٰۃ نکالتا ہوں ہر سال کہو الحمدللہ دینی ادارہ میں نے بنا رکھا ہے جس میں کثیر تعداد میں بچے اور بچیاں مقیم ہیں 2.5 کروڑ روپے کی یہ مسجد میں نے ابھی تعمیر کی ہے مدرسہ اس کے ساتھ ہے توجہ کریں ذرا میں کوئی مسکین نہیں ہوں کہ آپ سے کچھ مانگوں اگر جاتے ہوئے ابھی 2 منٹ میں نے آپ کو دینے ہیں آصف عزیز